रिलैक्स भी होना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आज हम शुरू कर रहे हैं सूरतुल बकरा, जहां हमने छोड़ा था आयत नंबर 93 से शुरू करेंगे। ठीक है जी। ये अभी यहाँ पर भी यहूदियों की तारीख ही बयान हो रही है। मैंने आपको बताया था कि रुकू नंबर 5 से लेकर के रुकू नंबर 14 तक ये उनकी तारीख चल रही है। तो शुरू करते हैं। व इज़ अखज़ना मीसाक़कुम, ये आयत पहले भी गुजरी है ये टुकड़ा। व इज़ अखज़ना, और जब, लफ्ज़ी तर्जुमा तो इसका ये होगा, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है इनटू ब्रैकेट, और याद करो वो वक्त जबकि, यानी तारीख के किसी अहम वाक़े की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई जा रही है। और जब लिया हमने, अखज़ याख़ुज़ु, ये बारहा पढ़ चुके हैं। बाब नसर यनसुरु, अखज़ यअख़ुज़ु, लेना पकड़ना। और जब हमने लिया, मीसाक़कुम, तुम्हारा मीसाक या तुम्हारा अहद, मीसाक का तर्जुमा हम अहद करते हैं, इसकी वजाहत मैं पहले भी कर चुका हूँ। तुम्हारा अहद का मतलब है तुमसे अहद, यानी तुमसे अहद लिया, वो ज़ाहिर है कि तुम्हारा अहद था। व रफ़ाना, और बुलंद किया हमने, रफ़ा यरफ़ाउ, बुलंद करना, उठाना, जिसको हम बोलते हैं लिफ्ट। और बुलंद किया हमने, ये तस्निया और जमा मुतकल्लिम फ़िल माजी का सीगा है। ठीक है। और हमने बुलंद किया फ़ौक़कुम, तुम्हारे ऊपर, अतूर, तूर पहाड़ को। तूर से मुराद तूर पहाड़ है जो मिस्र में सहराए सीना के करीब है। तो ये जो है मैंने आपको कैफियत बताई थी कि पहाड़ को उठाने की या उनके ऊपर उनको महसूस कराने की कैफियत क्या थी, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों उनको ये कैफियत करके दिखाई, यानी अहद लेते वक्त, ये भी मैंने आपको हिकमत बताई थी। खुदू मा आतैनाकुम, अब इसके बाद अहद के बाद अल्लाह तबारक व तआला उनको क्या हुक्म दे रहे हैं, खुदू मा आतैनाकुम बिकुव्वा, पकड़ो। अब यहाँ पे अखद या खुदू, खुदू ये उसका फ़ेल अमर है, खुद, खुदा, खुदू। ठीक है। तो ये फ़ेल अमर जमा मुज़क्कर हाजिर, पकड़ो। यहाँ पर इसका तर्जुमा हम करेंगे पकड़ो। पकड़ो माँ, उसको जो, आतैना, हमने दिया, कुम, तुम्हें, बिकुव्वा, ताकत के साथ, मजबूती के साथ, मजबूती के साथ पकड़ो। आता यूती, ईता उन, बाब इफ़आल। ठीक है। आता या युती यु, असल में ये था अफ़अल युफ़इलु, क्योंकि इसमें हर्फ इल्लत है आखिर में या, तो हर्फ इल्लत जहाँ आता है तो वहाँ तालील का कानून लागू होता है, तो फिर हर्फ जो है अपनी हालत बदलता है, उसमें चेंजिंग आती है। ये हमने रूल्स पढ़े थे, उसको दोबारा देख लेंगे ग्रामर में जाके, तो आपको वो ज़हन नशीन हो जाएंगे और याद भी आ जाएंगे इंशाअल्लाह। खुज़ू मा आतैनाकुम बिकुव्वा, पकड़ो उसको जो दिया हमने तुम्हें मजबूती के साथ। वस्माऊ, और सुनो। ठीक है। समात करो, गौर से सुनो, यानी ये जो अहकामात अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दे रहे हैं उनको सुनो। क़ालू समिअना व असैना, उन्होंने कहा समिअना, हमने सुन लिया। समिअ यस्माउ का ये तस्निया जमा मुतकल्लिम फ़िल माजी, व असैना, और नाफरमानी की हमने या नहीं माना हमने, यानी सुन तो लिया लेकिन वो इतने डीठ थे, हो सकता है कि ज़ुबानी तौर पर उन्होंने, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जब अहद उन्होंने किया था तो उन्होंने अताना बोला था ज़ुबानी तौर पर, लेकिन हुजूर के ज़माने में जब ये लोग थे तो ये अताना के लफ्ज़ को इस तरह मरोड़ के और इस तरह चर्ब ज़ुबानी से बयान करते थे कि वो अताना, मुसलमानों को अताना महसूस होता था और इनको आसैना, वो असैना कहते थे। बड़े डीठ लोग थे, यानी ये उनकी एक कैफियत बयान की गई है यहाँ पे, असा या असा, हसा या असा। ठीक है। बाब फतह यफ्तह, नाफरमानी करना, इस्यान कहते हैं नाफरमानी करने को। और नाफरमानी की हमने, नाफरमानी का मतलब है यानी नहीं माना हमने, यानी सुन तो लिए सारे अहकामात लेकिन हम इस पे चलेंगे नहीं।
وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور پلائے گئے تھے وہ، اشراب باب افعال، اشرب یشرب اشراب، شریب یشرب خود پینا، اور اشرب یشرب اشراب دوسروں کو پلانا، تو یہ اسی کا باب اشراب کا یہ فعل ماضی مجہول ہے، اشرب اشربا اشربو، اور وہ پلائے گئے تھے، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، العجل یعنی کیا پلائے گئے تھے وہ، بچھڑے کی محبت یا بچھڑے کی عبادت، ان کو رگ رگ میں رچ گئی تھی، اور ان کو یعنی جو ہے نا پلائی گئی تھی، ان کے دلوں میں ان کی محبت جاگزین ہو چکی تھی۔ اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اب یہاں پہ عجل کا مطلب ہے بچڑا، لیکن انڈرسٹوڈ ہے بچڑے کی عبادت یا بچڑے کی محبت، وہ ان کے دلوں میں پلائی گئی تھی، ظاہر شیطان کی طرف سے، ان کے اپنے نفسوں کی طرف سے۔ اور مصر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مصر کی جو قوم ہے ان میں گاؤں پرستی، جیسے ہندوستان کی قوم میں گاؤں پرستی رہی ہے، تو مصر کی قوم میں بھی گاؤں پرستی رہی ہے، تو وہاں پہ لمبا عرصہ، صدیوں کا عرصہ تھا، وہاں ان کے ساتھ رہ کے ان کے اندر بھی گاؤں پرستی کی چیزیں آ گئی تھیں۔ جیسے ہمارے ہاں مسلمانوں کا طویل عرصہ ہندوؤں کے ساتھ گزرا ہے، تو ہندوؤں کی بہت ساری چیزیں ہمارے اندر بھی آ گئی ہیں، وہ آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترجمہ ہوگا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور پلائے گئے تھے وہ اپنے دلوں میں بچڑے کی محبت یا بچڑے کی عبادت، بِكُفْرِهِمْ اپنے کفر کے سبب، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا، تو اب اس کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت اور بچڑے کی عبادت رچ بس گئی تھی۔ بنیادی طور پر وہ انہوں نے جان بوجھ کر کفر کیا، جب جان بوجھ کر آدمی کفر کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے تو پھر اس کو سزا ملتی ہے، خدا کا یہ بنایا ہوا قانون ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ قل کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فعل امر واحد مذکر حاضر، تو اس میں بھی انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کیونکہ حضور سے خطاب کیا جا رہا ہے، قل کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، برا ہے وہ جو حکم دیتا ہے تمہیں اس کا تمہارا ایمان، یعنی جس چیز کا، ٹھیک ہے، ماں اور ہی کو ملا کے ترجمہ کریں گے، بئس ماں اور بھی میں جو ہی ہے، کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بری چیز ہے یا برا ہے وہ جو حکم دیتا ہے تمہیں اس کا تمہارا ایمان، جس چیز کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے وہ بہت ہی برا ہے، یعنی تمہارا ایمان برا ہے جو تمہیں اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ تم یہ کام کرو، بچڑے کی عبادت کرو، ٹھیک ہے جی۔ امر یامر، امر حکم دینا، یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع، کم یہ مفعولی ضمیر ہے چونکہ فعل کے بعد آئی ہے، بیس یہ فعل، اس کو کہتے ہیں فعل الذم، مذمت کے لیے آتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہوتا ہے برا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایمان یامر کا جو ہے نا فاعل ہے، اس کی وجہ سے اس کو رفعی حالت ہے اس کی، ایمانکم ان کنتم مومنین، اگر تم ہو مومن، ٹھیک ہے، اگر تم ہو مومن، کان یکون کی یہ خبر ہے، اس وجہ سے مؤمنین نصبی حالت میں، مؤمنون نہیں ہے مؤمنین، اگر تم ایمان میں سچے ہو تو یہ جو تمہارا اپنا ایمان حکم دے رہا ہے جس چیز کا، تو یہ بہت بری چیز ہے۔ قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ، کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کانت ہے، یہ واحد مؤنث ہے کیونکہ دار الاخرہ، یہ دار مؤنث ہوتا ہے عربی میں، تو یہ دار کا فعل ہے، اگر ہے لکم تمہارے لیے، الدار الاخرۃ آخرت کا گھر یا آخرت کی دنیا یا عالم آخرت، عند اللہ اللہ کے ہاں، خالصتاً خالص، یعنی آخرت کا گھر اللہ کے ہاں تمہارے لیے خالص ہے کہ تم آخرت میں بچ جاؤ گے، وہاں کامیابی تمہاری قدم چومے گی اور تم جنتی ہوگے، جہنم میں نہیں جاؤ گے، جیسے کہ یہودی دعویٰ کرتے تھے۔ تو اب محمد علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہو، یعنی کیسے عقلی استدلال ہو رہا ہے ان کے سامنے، تاکہ وہ ذرا اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے سوچیں کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں۔ خالصتاً من دون الناس، یعنی کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں خالص، من دون الناس لوگوں کے سوائے،
یعنی لوگوں کو چھوڑ کے، لوگوں کے علاوہ تمہارے لیے خالص ہے. فتمنو، تو تمنا کرو. تمنا یا تمنا، یہ تو کہ ان جزائیہ ہے تو اس کے جواب میں فا آتا ہے. دوسرا جو جملہ ہوتا ہے یا جملے کا کلاس ہوتا ہے وہ جزا ہوتی ہے اس میں، یا جواب ہوتا ہے تو اس میں فا آتی ہے. ف تو فا کا ترجمہ کریں گے تو، ویسے اس کا ترجمہ ہوتا ہے پھر، پس، تو یہاں پہ تو بھی ترجمہ ہوتا ہے. تمنو، تمنا یا تمنا، باب تفعل، تمنا یا تمنا یو، تفعل یا تفعلو. تو یہ تمنو کا فعل امر جمع مذکر حاضر، تمنیا تمنو، تو پھر تمنا کرو، تمنا کرنے کو بولتے ہیں. یہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، کوئی نیا لفظ نہیں ہے. اور ملانے کی وجہ سے اب واو کو ہم پیش دے کے ملائیں گے. فتمنوا الموت، تو تمنا کرو موت کی. ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. یہاں پہ بھی پھر لاجیکل استدلال ان کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، ان کے دعوے کو توڑنے کے لیے کہ غور تو کرو، تم کیسی کیسی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہو. اگر آخرت تمہارے لیے تو پھر جاؤ نا، فوت ہونے کی تمنا کرو، مرنے کی تمنا کرو اور اس گھر میں جاؤ، وہ تو زیادہ اچھی جگہ ہے اس دنیا سے. ظاہر ہے کہ یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، نعوذ باللہ اللہ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اگر موت کی تمنا کر دیتے، لیکن نہیں کی. ان کو یقین تھا کہ یہ پیغمبر ہے، اللہ کی کتابیں کر لیں گے تو مر جائیں گے، اور ان کو اپنے اعمال کا پتہ تھا، اندر کا پتہ تھا، جانتے تھے. تو ان کو اپنا جو ہے نا ان کا بدلہ بھی آخرت میں نظر آ رہا تھا، پھر انہوں نے تمنا نہیں کی. حالانکہ حضور کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اتنا کافی تھا. حضور کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے لڑائیاں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. موت کی تمنا کر کے دکھا دیتے، جی آپ نے ہمیں چیلنج کیا ہے تمنا کرنے کی، دعوت دیے، تو ہم موت کی تمنا کر رہے ہیں، دیکھو کر لی ہم نے. ایسا نہیں کیا انہوں نے. ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ اسلام کی حقانیت کے حوالے سے دلیل ہے، قرآن کی حقانیت کے حوالے سے دلیل ہے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اب قرآن مجید نے پیشن گوئی بھی کر دی ان کے بارے میں. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، کیونکہ اللہ ان کے دلوں کو جانتا ہے، ہرگز تمنا نہیں کریں گے وہ اس کی. اور لن يتمنوا، اصل میں لن يتمنون، نون اعرابی گر گیا لن کی وجہ سے، نون اعرابی گرتا، یہ فعل مستقبل منفی تاکید ہم پڑھ چکے ہیں. لن يتمنوا، ہرگز تمنا نہیں کریں گے وہ، یعنی یہودی جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہو اس کی، ہو کی ضمیر موت کی طرف راجع ہے. ہرگز تمنا نہیں کریں گے وہ اس کی، ابدن، کبھی بھی. ابدن کا مطلب کبھی بھی. ٹھیک ہے، بما قدمت ایدیہم، کیوں، سبب بھی بیان کر دیا، بے سببی ہے، بسبب اس کے. ترجمہ کرنے کا ذرا انداز دیکھیں، بسبب اس کے کہ جو آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے. قدم یقدم، تقدیم کہتے ہیں آگے بھیجنے کو. قرآن یہ تصور دیتا ہے کہ انسان جو کچھ بھی یہاں کر رہا ہے وہ دراصل اپنے لیے آگے بھیج رہا ہے. وہ چیزیں ذخیرہ ہو رہی ہیں، وہ آگے جا رہی ہیں اگلے جہان کے لیے، آخرت کے لیے. آپ نیکی کریں گے بھی تو آگے جا رہی ہے، آپ بدی کریں گے بھی تو آگے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، قرآن کا یہ تصور ہے. اس وجہ سے یہ الفاظ آپ کو قرآن مجید میں بار بار ملیں گے. بسبب اس کے کہ آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے. قدمت واحد مؤنث غائب، کیونکہ ایدی غیر عاقل کی جمع ہے، ید کی جمع ایدی، ہم ان کے ہاتھ، ان کے ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے، تو لہذا اس کی وجہ سے ان کو اپنے اعمال کا پتہ ہے، موت کی تمنا نہیں کریں گے. یہ قرآن مجید کی چیلنج ہے. قرآن مجید کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، جھوٹا ہی صحیح، وہ اگر یعنی تمنا کر دیتے تو یہودیوں کے سامنے بھی سچے ثابت ہو جاتے، مسلمانوں کو بھی خاموش کرا دیتے، چپ کرا دیتے، اور حضور کو بھی خاموش کرا سکتے تھے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن مجید سچا ہے، اپنے دعوے میں حضور سچے ہیں، وہ جھوٹے ہیں. اللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جاننے والا ہے بالظالمین، ظالموں کو. علم یعلم کے ساتھ بھی آتا ہے، اس کا مطلب ہے کو جاننے والا. اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو، ظلم کرنے والوں کو. یہ ظاہر ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے کام، عہد کی خلاف ورزی کے کام، ٹھیک ہے، یہ سارے ظلم کے کام ہیں، ان کو ظالم کہا گیا ہے. علیم اس ہستی کو کہتے ہیں جو ہر جگہ، ہر وقت، ہر چیز کو جانتی ہو، جس کا علم ذاتی ہو، جس کا علم مستقل بذات ہو،
کسی کا محتاج یعنی کسی سے لیا ہوا علم نہ ہو، یہ اللہ کی ذات ہے۔ میں اور آپ عالم ہو سکتے ہیں، عالم کا مطلب ہے جس کا علم محدود ہو، ذاتی نہ ہو، عطائی ہو، حاصل کیا ہوا ہو، ٹھیک ہے، عارضی ہو، تو وہ عالم ہوتا ہے۔ میں اور آپ عالم ہیں، لیکن اللہ علیم۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لام تاکید نون تاکید والا جو ٹینس ہے، یاد ہوگا آپ کو، لام تاکید نون تاکید، اس کو ہم بولتے ہیں فعل مستقبل مثبت تاکید۔ کیا؟ فعل مستقبل مثبت تاکید۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ فعل مضارع کے شروع میں لام تاکید آتا ہے اور فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں لَتَجِدَنَّ، وجد یجد یعنی پانا، ٹو فائنڈ یا ٹو سی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَتَجِدَنَّ، اور ضرور تو پائے گا، تو ضرور بالضرور پائے گا، یعنی بہت تاکید ہے، لام تاکید بھی ہے، نون تاکید بھی ہے، تو دو تاکیدیں جمع ہو رہی ہیں، تو لہذا اس بات میں اور زیادہ تاکید آ گئی۔ ضرور بالضرور پائے گا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو، یہودیوں کی طرف اشارہ ہے کیونکہ انہی کی بات ہو رہی ہے۔ احرص الناس، یہ مفعول ہے، احرص یہ کیا ہے؟ یہ کمپریٹو ڈگری ہے، اسم تفضیل اکبر، احرص حریص کی اسم تفضیل احرص، حرص کرنے والا، زیادہ حرص کرنے والا۔ اور یہ مضاف الیہ، مضاف ہے ناس کی طرف، ناس مضاف الیہ ہے۔ اور ضرور بالضرور تو پائے گا ان کو انسانوں میں زیادہ حرص کرنے والا، یہودیوں کو۔ اب یہودیوں کی یہ نفسیاتی کیفیت بھی بیان کر رہا ہے قرآن مجید، سائیکو انالائسس یہودیوں کا، یعنی ضرور بالضرور پائے گا ان کو لوگوں میں زیادہ حرص کرنے والا۔ کس چیز پر حرص؟ حرص کے ساتھ علی آتا ہے، زندگی پر، علی حیات، زندگی پر، زندگی پر وہ سب سے زیادہ انسانوں میں حرص کرنے والے ہوں گے، ان کو کبھی بھی موت اچھی نہیں لگے گی، وہ کہیں گے کہ جتنا زیادہ عرصہ ہم رہ سکتے ہیں رہیں، موت کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے انجام کا پتہ ہے۔ تو یہ بھی قرآن مجید کی اگین ایک یہودیوں کی یعنی نفسیاتی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کے بیان کر رہا ہے۔ اور ایک تو یہودیوں کا گروہ جو ہے وہ زندگی سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، زندگی یا جینے کے اوپر زیادہ حریص ہے۔ دوسرا کون سا گروہ ہے؟ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان میں سے جنہوں نے شرک کیا، یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مکے کے مشرک تھے یا مدینے میں جو آباد تھے مشرک، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان میں سے جنہوں نے شرک کیا، اشرک یشرک، اشراک شریک ٹھہرانا، شریک کرنا، شرک کرنا، ٹھیک ہے، باب افعال۔ تو مشرک بھی ان کو پتہ ہے اپنے انجام کا، لہذا وہ بھی دنیا سے بڑی محبت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ مومن تو تیار ہوتا ہے ہر وقت، وہ تو موت کو اللہ سے ملاقات سمجھتا ہے، وہ تو سمجھتا ہے کہ اللہ میں اچھی امید ہے، تو وہ ڈرتے نہیں ہیں موت سے۔ یود احدہم، اب ایک اور ان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، نفسیاتی کیفیت۔ یود چاہے گا، احدہم ان میں سے ہر کوئی، یہاں پہ احدہم کا مطلب ہر کوئی، یعنی ان میں سے ایک ایک آدمی یہ چاہے گا۔ ود یود، ودود اسی سے نکلا ہے، یعنی چاہنا، جس کو بولتے ہیں لو ٹو، یود چاہنا، ود یود چاہنا۔ یود احدہم چاہے گا ان میں سے ہر کوئی یا ان میں سے ایک ایک، لو یعمر کاش عمر دیا جائے، الف سنۃ 1000 سال، الف بولتے ہیں ہزار کو، یہ نوٹ کر لیں، الف بولتے ہیں ہزار کو، سنہ بولتے ہیں سال کو، یہ مضاف ہے اور سنہ مضاف الیہ ہے، سنہ بولتے ہیں سال کو اور الف بولتے ہیں ہزار کو۔ عمر یعمر باب تفعیل، یہ اس کا مجہول واحد مذکر غائب، پہلے مضارع مجہول، یعمر عمر دیا جائے، عمر کا لفظ فعل بھی بنتا ہے اور یہ عمر کا لفظ عربی ہے، ہماری زبانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر کوئی یہ چاہے گا کاش عمر دیا جائے 1000 سال، وہ تو زندگی سے یعنی اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ 1000 سال تک زندگی کی تمنا رکھتے ہیں، چاہتے ہیں۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اور نہیں ہے وہ، یعنی یہ جو تمنا یا چاہت ہے ان کی، ٹھیک ہے، یا زندگی ہے،
نہیں ہے وہ بمزحزحہ، ماں کے ساتھ بے لگتی ہے کبھی کبھار تو یہ ماں منفی ہے. ما ہوا بمزحزحہ، نہیں ہے وہ مزحزح. زحزح یزحزح، زلزل یزلزل. ٹھیک ہے، بولتے ہیں دور کرنا. یہ باب کون سا ہے؟ زلزل یزلزل، زلزال. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا اسم فاعل ہے. مزحزح دور کرنے والا. میم مضموم لگا ہوا ہے، سکن لاس کو زا کو زیر ہے. مزحزح تو یہ ہو گیا بمزحزح. بمزحزح کو زیر ہے با کی وجہ سے، حرف جر کی وجہ سے. نہیں ہے وہ دور کرنے والا یا دور کرنے والی اس کو، یعنی موت کو. من العذاب، عذاب سے. ان یعمر، کہ وہ عمر دیا جائے. یعنی ان کی یہ جو تمنا ہے یا اس قدر جو ان کی عمر کا لمبا ہونا ہے، یہ چیز بھی اس کو دور نہیں کر سکتی. کس کو؟ موت کو. ہی کی جو ضمیر ہے مزحزح ہی، یہ موت کی طرف ہے. موت کو یہ چیز بھی دور نہیں کر سکتی. اور یہ یعنی یہ چیز بھی زندگی ان کی زندہ رہنے کی تمنا بہرحال ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی اور موت کو دور نہیں کر سکتی. موت کو دور کر کے ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی. یہ تصور ہے اس میں. ٹھیک ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ہے دیکھنے والا. بصیر ہر چیز، ہر جگہ، ہر وقت دیکھنے والا. یہ صفت ہے اللہ کی، بصارت سے نکلا ہے. اور اللہ ہے دیکھنے والا بما یعملون، اس کو جو وہ کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں. یعمل، عمل یعمل کا جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اللہ دیکھ بھی رہا ہے، صرف سن نہیں رہا یا صرف اس کو علم نہیں ہے، دیکھ بھی رہا ہے. اللہ کے دیکھنے کی کیفیت ظاہر ہے، وہ آنکھوں کی محتاج نہیں ہے. جس طرح ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں محتاج ہیں روشنی کے، اللہ ان کا محتاج نہیں ہے. اللہ کے دیکھنے کی کیفیت چونکہ ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. قل، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من کان عدوً، جو کوئی بھی ہے، عدوً دشمن. کان کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا تھا دو طرح سے ہوتا ہے. ایک ماضی کا ترجمہ تھا، دوسرا ہے حال کا ترجمہ. تو سیاق و سباق کو دیکھ کے کہیں حال کا ترجمہ ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ تو کوئی بھی ہے یعنی ابھی بھی، اس وقت بھی، ماضی میں بھی تھے وہ دائرے کے دشمن، ابھی بھی جو حضور کے زمانے میں تھے، کیونکہ حضور ان سے مخاطب ہیں جو ان کے زمانے میں موجود تھے. کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی بھی ہے، عدوً کان کی خبر ہے تو اس لیے منصوب ہے. دشمن، عدو بولتے ہیں دشمن کو. لجبریل، جبریل کا، جبریل کے لیے. لے کا مطلب کا. جو کوئی بھی ہے دشمن جبریل کا، فإنہ، تو حقیقت یہ ہے کہ اس نے، پس، ان بے شک، یا حقیقت ہے کہ ہو اس نے، نزلہ نازل کیا ہے، ہو اس کو یعنی قرآن مجید کو. اوپر پچھلے کچھ آیتیں پیچھے جائیں گے تو قرآن مجید کا تذکرہ ہو رہا تھا، ما انزل اللہ کا تذکرہ ہو رہا تھا، اسی کی طرف اشارہ ہے. فإنہ نزلہ، تو یہ جبریل کون ہے؟ اس نے نازل کیا ہے اس کو یعنی قرآن کو، علی قلبک، آپ کے دل پر، تمہارے دل پر. قرآن مجید کے نزول کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے. حضور کے دل پر اترتا تھا، نقش ہو جاتا تھا. بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اپنی مرضی سے نازل نہیں کرتا تھا، اللہ کے حکم سے. اور یہ قرآن کیا ہے؟ مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے. لما بین یدی، اس کے لیے جو، بین یدی، اس کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، یعنی قرآن مجید کے سامنے، قرآن مجید کے سامنے کیا چیزیں تھی؟ تورات، زبور، انجیل، سب کی تصدیق کرنے والا ہے. وہدن، اور یہ تصدیق کرنے والا بھی ہے، اور کیا ہے؟ ہدایت، ہدایت بھی ہے یعنی رہنمائی کرنے والا بھی ہے. وبشرا، اور بشارت دینے والا بھی ہے. بشرا للمومنین، مومنوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو ہدایت اور بشارت کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے، جو ان کو مانیں گے یعنی ان کے احکامات کو فالو کریں گے. جو نہیں فالو کریں گے تو نہ ان کو رہنمائی کرے گی یہ کتاب، نہ ان کے لیے جنت کی بشارت ظاہر ہے. تو یہ اب یہودی دشمن کیوں تھے جبریل کے؟ یہودیوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کا اصل کام، اللہ نے مختلف کام مختلف فرشتوں کے حوالے کر رکھے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہے. جبریل کے حوالے جو کام ہے قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے اور دیگر کتابوں سے، وہ یہ تھا کہ اللہ کے پیغامات یا اللہ کی کتابیں پیغمبروں کے اوپر نازل کرتے تھے جبریل.
لیکن کبھی کبھار عذاب کے فرشتوں کے ساتھ بھی یہ یعنی ان کا لیڈر بن کے آتے تھے. تو یہودیوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہمارے اوپر اتنے سارے عذاب آئے ہوئے تو یہ لے کر آئے. تو لہذا آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی پیدا ہو گئی. تو قرآن مجید یہ حقیقت بیان کر رہا ہے کہ یہ جبریل وہ ہے جس نے قرآن مجید نازل کیا ہے. اور یہ قرآن مجید تو وہ ہے کہ جس کی ایک خاص بات یہ کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. تمہیں تو خوش ہونا چاہیے ایسی کتاب کے بارے میں کہ وہ آپ کی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے. دوسرا یہ کہ اس کتاب جو تصدیق کر رہی ہے آپ کی کتابوں کی نازل کرنے والا جبریل ہے. تو ایسے جبریل کے ساتھ دشمنی تمہاری یہ بھی تمہاری ہردرمی ہے اور یہ تمہاری بہت بڑی غلطیاں ہیں. اب آگے من کان عدوا للہ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس رویے کے بارے میں تبصرہ فرما رہا ہے کہ یہ جو تمہاری غلطی ہے اس کا نتیجہ کیا ہے. من کان، جو کوئی بھی ہوگا یا جو کوئی بھی ہے، عدوا دشمن، للہ اللہ کے لیے یا اللہ کا، و ملائکتی اور اس کے فرشتوں کا. یعنی جبریل بھی چونکہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے تو یہاں پہ جنرلائز کیا گیا ان کے اس کے فرشتوں کا جو کوئی بھی دشمن ہے، اور رسلی اور اس کے رسولوں کا. اور اب یعنی جنرلائزیشن کے بعد اب اسپیسیفائی کر رہا ہے قرآن مجید، یعنی عام کے بعد خاص طور پر فرشتوں کا تذکرہ کر رہا ہے. یہ خاص طور پر جن کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کا مقام اور مرتبہ بھی بڑا ہوتا ہے ظاہر ہے. وہ جبریل ہے، وہ میکائیل، اور جبریل کا اور میکائیل کا. میکائیل بھی یعنی عذاب لے کر آتا تھا یا رزق و روزی وغیرہ کا بندوبست کرتا ہے یا بارش وغیرہ برساتا ہے. فإن اللہ، تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کے لیے یا کافروں کا. اب حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے جو فرشتوں کا دشمن ہوگا، رسولوں کا دشمن ہوگا فرشتوں کی وجہ سے، تو جان لیجئے تو یہ فرشتوں کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، رسولوں کے ساتھ دشمنی نہیں، اللہ کے ساتھ ہے. کیونکہ ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کے پیغامات کو پہنچانے والے ہیں. لہذا ان کے ساتھ دشمنی کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ دشمنی کر کے تم اللہ کے دوست بن سکتے ہو. تو اب تمہاری اللہ کے ساتھ دشمنی بھی واضح ہو گئی ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور تحقیق، لقد کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں تحقیق. انزلنا، نازل کیا یا نازل کی ہم نے. انزل ينزل انزال، یہ تثنیہ جمع متکلم فعل ماضی. انزلنا، ہم نے نازل کی، الیک، تیری طرف، حضور کی طرف، آیات بینات، کھلی ہوئی نشانیاں. بینات یہ صفت آیات کی. آیات کو یہ چونکہ جمع مؤنث سالم ہے آیت کی، تو آپ کو پتہ ہے جمع مؤنث سالم میں اس کو نصب میں زبر نہیں آتی، اس لیے یہ مفعول ہے، لیکن مفعول میں بھی زیر آئی. انزلنا کا مفعول ہے، آیات بینات، اور یہ موصوف ہے تو صفت کو بھی اعراب سے سیم ہے، بینات، کھلی ہوئی نشانیاں. بینات کہتے ہیں واضح کھلی ہوئی نشانیاں. حضور کے اوپر بہت ساری نشانیاں، سب سے بڑی نشانی قرآن مجید، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر بھی معجزات ان کو دکھائے تھے. تو ان کی طرف اشارہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کو بتا رہا ہے کہ تم نے ماضی کے پیغمبروں کے معجزات بھی سن رکھے ہیں، پڑھ رکھے ہیں، تو یہ پیغمبر بھی معجزات کے ساتھ آیا، پھر اس سے انکار کیسے کرتے ہو؟ وما یکفر بها الا الفاسقون، اور نہ انکار کرتے ہیں ان کا، ہاں کی ضمیر آیات بینات کی طرف، نہیں انکار کرتے. ماں کا ترجمہ ہم نہیں کا کر رہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ایک ہی جملے میں اگر ماں کے بعد الا آئے تو وہ ماں منفی ہوتی ہے، موصولی نہیں ہوتی. نہیں انکار کرتے ہیں ان کا الا الفاسقون، مگر فاسق یعنی نافرمانی کرنے والے. ٹھیک ہے. اور کفر یکفر، فعل پہلے آیا فاعل بعد میں آیا، تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ فعل اگر پہلے آئے گا اور فاعل بعد میں آئے گا تو فعل ہمیشہ واحد رہے گا. ٹھیک ہے، لیکن جنس کے مطابق رہے گا. فاسقون مذکر ہے، یکفر مذکر ہے، البتہ عدد میں وہ واحد رہے گا، باقی فاعل اس کا جو بھی ہو. یہ اصول بھی آپ کو یاد ہوگا. اب کلما، اب دوسری بات یہودیوں کو یاد دلائی جا رہی ہے، یہ چارج شیٹ ہے یہودیوں کے اوپر. ٹھیک ہے. اب کلما، کیا، اور کا مطلب اسم استفہام ہے، کیا، اور کلما جب بھی. اب ایک اور بات ان کی بیان کی جا رہی ہے، عہدو، انہوں نے عہد کیا، جب بھی. کلما کا ترجمہ ہوتا ہے جب بھی، لما کا ترجمہ ہوتا ہے جب. کلما اور لما میں فرق ہے، وین اور وین ایور میں جیسے فرق ہے. کیا اور جب بھی
انہوں نے عہد کیا، عہد یعاہد معاہدۃ، قاتل یقاتل مقاتلۃ، باب مفاعلۃ، عہد کرنا. اور کیا، اور جب بھی انہوں نے عہد کیا، عہد کرنا یہ مفعول مطلق ہے، یعنی فعل کے بعد جو مصدر آتا ہے اس کو مفعول مطلق بولتے ہیں. عہد عہدن یعنی پکا عہد کرنا. نبذہ پھر پھینک دیا اس کو یعنی اس عہد کو. فریق منہم ایک گروہ نے ان میں سے، یعنی یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم تو ایسے رہے ہو، یہ تمہاری دوسری غلطی ہے، تمہاری دوسری بغاوت ہے، تمہاری دوسری نافرمانی یہ بھی ہے کہ جب بھی تم عہد کرتے تھے اللہ کے ساتھ تو تم میں سے ایک گروہ وہ اس کو پھینک دیتا تھا. نبذ ینبذ، نصر ینصر، پھینکنا، کسی چیز کو اٹھا کے پھینکنا. تو یا ظاہر ہے کہ عہد کو پھینکا تو نہیں جائے گا نا، عہد کے اوپر عمل نہ کرنا، اس کو پھینک دینا ہے. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثریت لا یؤمنون ایمان رکھتی ہی نہیں ہے، ایمان نہیں رکھتے، ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے. اکثریت ہمیشہ ایسے ہی رہی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں دنیا کی آبادی 8 ارب ہے تو مسلمان کتنے ہیں؟ پھر مسلمانوں میں بھی پریکٹسنگ مسلمان، پرہیزگار مسلمان، اللہ کے احکامات کو اور رسولوں کے احکامات کو فالو کرنے والے کتنے؟ ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے. یہ بھی حقیقت ہے بڑی. وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آیا ان کے پاس رسول. اب یہ ایک اور بات بیان کی جا رہی ہے یہودیوں کو. اور جب آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول من عند اللہ، اللہ کے ہاں سے، من عند اللہ اللہ کے ہاں سے، یہ ترجمہ کر رہا ہوں میں، اللہ کے پاس سے یا اللہ کے ہاں سے. مصدقن یعنی رسول جب بھی آتا ہے اللہ کے ہاں سے آتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہوتا. یاد کریں کہ رسالت کا منصب کوئی بھی اپنی مرضی سے حاصل نہیں کر سکتا، محنت سے، مشقت سے، علم سے حاصل نہیں کر سکتا، روحانی ریاضتوں سے حاصل نہیں کر سکتا. تو اسی وجہ سے من عند اللہ، من عند اللہ بار بار آتا ہے. مصدقن، اور رسول کون سا؟ تصدیق کرنے والا. لما معہم، اس کی جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جو بھی کتابیں اللہ کے احکامات ان کے ساتھ ہوتے ہیں، نبی کیا ہوتا ہے؟ تصدیق کرنے والا ہوتا ہے. نبی کبھی بھی اللہ کی ہوئی بات کو رد نہیں کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی نبی بیان کرے. حق پرست انسان بھی جب بھی کوئی بات سنتا ہے، چاہے اس کو سنانے والا کوئی بھی ہو، اس کی جماعت کا ہو، کسی اور جماعت کا ہو، اس کی ذات کا ہو، کسی اور ذات کا ہو، کسی اور زبان بولنے والا ہو، وہ کبھی بھی رد نہیں کرے گا. یہ پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے. آج بھی آپ کو اس منہج کو دیکھنا چاہیے اپنے معاشرے میں. تو میں نے آپ کو ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب قول بیان کیا تھا، انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. بات کو دیکھو کیا کہی جا رہی ہے، آدمی کو نہ دیکھو. تو رسول بھی قوموں کے پاس جو کچھ بھی پیغمبروں کا ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے، ان کی تصدیق کرتے، رد نہیں کرتے. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، جب بھی کوئی رسول آیا ان کے پاس تصدیق کرنے والا، اس کی جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نبذ، پھینک دیا، فریق ایک گروہ نے، من الذین اوتوا الکتاب ان میں سے جن کو دی گئی کتاب، یعنی اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا. ٹھیک ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو. کس کو پھینک دیا؟ اللہ کی کتاب کو. اوت الکتاب، دیے گئے کتاب. یہ کیا ہے؟ یعنی اوتو، آتا یوتی، ایتا، اوتو دیے گئے. یہ فعل ماضی مجہول ہے، جمع مذکر غائب. اوتو وہ دیے گئے، کتاب یعنی اہل کتاب. تو پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے جو دیے گئے کتاب، یعنی تورات، زبور، انجیل. کتاب اللہ، کس کو پھینکا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو. یہ نبذ کا مفعول ہے. وراء ظہورہم، یہ حال ہے ان کا، اس لیے منصوب ہے. وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے. وراء پیچھے، ظہور ظہر کی جمع، پیٹھ کو، یعنی اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ نہیں جانتے، یعنی وہ علم ہی نہیں رکھتے، ایسے جاہلوں کی طرح. اب ظاہر ہے کہ کبھی کسی نے اللہ کی کتاب کو اٹھا کے اپنے پیٹھ پیچھے نہیں پھینکا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ اپنی پیٹھ کے پیچھے کتاب اللہ کو پھینک دیا. تو یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی کتاب کے احکامات، مطالبات کو نہیں مانیں گے، نہیں چلیں گے، تو یہ پیٹھ کے پیچھے ہی پھینک دینا ہے.
قرآن اسی کو بول رہا ہے یہ. ورنہ تو آپ دیکھیں آج بھی مسلمان گئے سے گیا گزرا مسلمان بھی اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے نہیں پھینکے گا، اگرچہ وہ قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہو. تو یہ قرآن مجید کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا ہی پیٹھ پیچھے پھینکنا ہے. اس یعنی اسلوب کو ذرا سمجھیے. یہ قرآن مجید نے یہودیوں کے بارے میں بیان کیا ہے. تو یہاں پہ ہماری آیتیں ختم ہوئی. کل انشاءاللہ ایک نئی ان کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ بیان ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے دور کا. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے سارے قصے آ گئے، موسیٰ کے بعد کے واقعات آئیں گے انشاءاللہ، تو اس کو ہم کل پڑھیں گے. تو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور ترجمہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ اب کر سکتا ہے.